खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। खुदा के लोगों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारी एक बहन है कराची से, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, फरहा रॉबर्ट, जिन्होंने ये सवाल किया है। खुदा उनको भी बरकत दे और आप सब सामाइन को भी बरकत अता फरमाए। सवाल किया गया है एतराफ या कन्फेशन के ताल्लुक से, क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में और कैथोलिक चर्च में अमूमी एतबार से ये जो अभी अयाम शुरू हो गए हैं, एडवेंट सीजन, चंद हफ्तों तक जो है, क्रिसमस तक तकरीबन कन्फेशंस भी लिए जाएंगे और ऐसा ही कुछ लेंट सीजन में भी होता है। तो इनका ये कहना है कि अगर हम किसी प्रीस्ट को अपने गुनाह बताते हैं और उसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाह मुआफ करे, और ये क्यों नहीं है कि हम उनको अपना कोई अच्छा काम भी बताएं और उसका अजर भी हमें मिले, तो दोनों तरफ से यानी गुनाह भी मुआफ हो, जो कि वहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पे भी हमें अजर भी मिले। तो आज हम इसी के ताल्लुक से जानेंगे। आपने इस टीचिंग लेसन को एंड तक देखना है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, तभी आप समझेंगे और सारी बात को समझ पाएंगे। आमतौर पर जो इनके पास रेफरेंस होता है वो ये है, यूहन्ना की इंजील का 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत से आगे लिखा है, यसू ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया था, रुसल जो थे, रसूल जो थे, उनको दिया था कि तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली खुदावंद यीशु मसीह का दिया हुआ वो इख्तियार था, और ये कोई सैक्रामेंट नहीं है कि तुमने आगे इसको शिफ्ट भी करना है और मेरी यादगारी में ऐसा करना भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूं, यूहन्ना का पहला खत, पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यही हमारी नीड है जी। यीशु का खून हर तरह के गुनाह से हमें क्या करता है? पाक करता है, और यही इंसान को चाहिए। आगे लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगली आयत भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जहां पे लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। कौन जी? मौलूद मुकद्दस इब्ने खुदा यीशु मसीह। अगर हम उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो मुआफ करता है, नाराजगी से पाक करता है। कलाम मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के गुनाह मुआफ किए। यहूदियों का यह ख्याल था कि अहदे अतीक का खुदा, जिसको वो यावे यानी यहोवा कहते थे, वो गुनाह मुआफ करता है। मुकद्दस मरकस की अगर आप अंजील पढ़ें, 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से, जहां पे वो एक मफलूज को खुदावंद यीशु मसीह शिफा देते हैं, लिखा है, और फिर फोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को यानी खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। और यह अहम बात है जी, खुदावंद यीशु मसीह को यह इख्तियार हासिल है कि वह लोगों के गुनाह मुआफ करे। इसके अलावा ईमानदार बंदा जो है
وہ اپنے گناہ کا اعتراف کسی بھی شخص کے سامنے کر سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا تھا. اب میں کلیسیا کی بات کرتا ہوں، یہ اس کی تشریح ہے. مقدس یعقوب کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو. آپس میں یعنی جنوں تسی گناہ دسن دے ہو نا، وہ بھی اپنے سارے گناہ دسے جو کہ انہیں نہیں دسنے. اور یہ کسی عہدے دار دی گل بھی نہیں ہے. کسی بھی ایماندار بندے نو تہاڈا کوئی بھین بھرا، مینٹور، والدین، کوئی بھی جہاں تہاڈے لئی برکت دا باعث ہوئے گا، جہاں تہانوں خدا دے کلام دے مطابق گائیڈ کرے گا، کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے. میرے نام بہت سارے لوگوں نے اپنے مسائل ڈسکس کیتے ہیں، اور وہ مسائل خداوند دے فضل نال میں کسی نے بھی اگے ڈسکس نہیں کیتے. اگر کوئی کرے تے اسی کسی نو کہی دا نہیں کرے. کئی دفعہ لوگ کہندے نے جی ساڈا مسئلہ اسی دسنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی تھوڑا جہا سن کے انہوں نے کہتے جی اسی سمجھ گئے ہیں، بس ٹھیک ہے اسی سمجھ گئے ہیں. وہ بھی ان کی گائیڈنس کے لیے. ادروائز ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھیں. یہاں پہ لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. یہ کلیسیا کی بات ہے، تاکہ شفا پاؤ. اور لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی. اب آگے یہ لوگ پرانے عہد کا ایک خیال اٹھاتے ہیں جی کہ خدا نے کہنوں کو یہ کہا تھا، وہ کفارہ دیتے تھے. میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، میرے سامنے ایک فادر کی ویڈیو آئی. وہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کا اعتراف لینے کے بعد اور ان کو کفارے کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کے اس گناہ کے لیے فلاں فلاں کفارہ ہو سکتا ہے، جو کہ کلام مقدس کے خلاف اور منافی تعلیم ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو مقدس موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے، خروج کی کتاب اور اس کا 32واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے، اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں. اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف نہ کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. یہ موسیٰ کی محبت تھی اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ خدا اور لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا. کیسی بات ہے کوئی آج اس طرح کا بندہ؟ اور ان کے سامنے ریفرنس ہے جی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کفارہ تھا گناہ کا تو ہم بھی کفارہ دیں گے. یہ میرے خیال کے مطابق درست تعلیم نہیں ہے. ابار کی کتاب کے 5ویں باب میں لکھا ہے اس کی 5ویں آیت سے، اور جب وہ ان باتوں میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس امر میں اس سے خطا ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے. اور یہ کاہن کے سامنے ہوتا تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم تھی. اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے، یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری خطا کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی خطا کا کفارہ دے. اب یہ تو سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کفارہ جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی ایک تصویر تھا. اس کے تعلق سے میں ڈھیروں ریفرنسز آپ کو دے سکتا ہوں. وہ برہ جو دنیا میں آیا اس کا کفارہ ہوا، اس نے اپنی جان دے دی، اور اب ہمیں کسی بھی قسم کے کفارے کی، کسی بھی طرح کی اور قربانی کی ریاضت کی ضرورت تو نہیں ہے. ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت وہ کاہن تھے جو کرتے تھے. تو پطرس رسول کیا کہتے ہیں؟ پڑھیں ذرا پطرس کا پہلا خط 2 باب اور اس کی 9ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ. کون ہے جی ہم؟ شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہے. خدا تو ہمیں خود کاہن کہتا ہے ہر ایک شخص کو. تو ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خود آ سکتے ہیں. اوکے جی. اب میں آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ہیکل کا پردہ، کاہن جاتے تھے بعد میں پاک ترین مقام میں پردے کو کراس کر کے جاتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر وہ پردہ اوپر سے نیچے کی طرف اسی لیے پھٹا تھا کہ اب ہر ایک انسان
جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ خدا کے سامنے حاضر ہو جائے گا. انسانوں کو اپنے گناہ بتانے کی ضرورت اب نہیں رہی. خیر اجر والی بات تو یہ سنیں گے ہی نہیں. اور میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ ایسی باتیں، اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے کیسز ملیں گے کہ لوگوں نے اعتراف کو یا کنفیشن کو سنا اور سننے کے بعد لوگوں کو بلیک میل کیا، مس یوز کیا. انڈیا میں ایک کیس لگا 2018 میں، اور یہ میں بات کرنے لگا ہوں کچھ رجسٹرڈ کیسوں کی، چند ایک کی. حالانکہ اس طرح کے کیسز بہت سارے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے. 2018 میں ایک کیس لگا انڈیا میں، اور یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا کیرلا میں. آرتھوڈاکس چرچ کے ایک پریسٹ نے کیا کیا تھا، ایک کنفیشن لیا تھا ایک خاتون کا، اور اس نے جو گناہ کیا تھا اس کو بتا دیا تاکہ اس کی معافی ہو جائے. اور اس بدبخت نے کیا کیا، معذرت کے ساتھ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، اس شخص نے جس کو وہ روحانی باپ کا درجہ دیتے تھے، اس نے نہ صرف خود اس کو بلیک میل کیا، جنسی طور پر استعمال کرتا رہا، بلکہ 3 اور اپنے جیسے لوگوں کو ملایا، اسی عہدے کے لوگوں کو، تو وہ یوز کرتے رہے. اور جب ان کا ٹرانسفر ہوتا تھا وہ دوسرے کو بتا کے جاتے تھے کہ فلاں بی بی ہے، یہ اس کا اعتراف ہے. آپ خود اندازہ کریں کیا چل رہا ہے. 2021 میں یو ایس میں ایک کیس لگا. یو ایس ایک پریسٹ تھے، فادر تھے رابرٹ میکولیم. اس نے نابالغ بچوں کو بلیک میل کیا. انہوں نے کوئی اعتراف کر لیا تھا تو یہ ان کو بلیک میل کرتا تھا جنسی بنیادوں پر. بہت سارے بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے اور یہ بات کورٹ تک گئی اور پھر اس کو وہاں سے عمر قید کی سزا ملی. اسپین میں ایک پریسٹ تھے جو میئر بھی بنے تھے اپنے علاقے کے، اور میئر بننے کے لیے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے. انہی کنفیشنز کی بنیادوں پر بلیک میل کرتے تھے کہ بھئی مجھے ووٹ دیں، اور پھر لوگ اس کے خلاف کمپلین لے کر آئے کہ یہ جی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. اٹلی میں 2013 میں ایک کیس لگا. اعتراف کے دوران میں ایک خاتون نے جب پریسٹ کو اپنی بات بتا دی تو اسی بیان پر اس نے بعد میں اس سے تعلق قائم کر لیا، اور خاتون نے بعد میں ایکسٹورشن کی بعد میں اس سے 3,50,000 یورو کی ڈیمانڈ کی، اور یہ کیس بعد میں کھل گیا. انٹرنیٹ پر اگر آپ سرچ کریں، گوگل کریں، یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے سارے کیسز ایسے لگے ہوئے ہیں. لوگوں کی باتیں سامنے آئیں گی، آپ کے چھوٹے بڑے کئی عہدیداران آپ کو ملیں گے جنہوں نے کنفیشن کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کیا ہے. تو بہتر یہی ہے، اچھا یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، اس کے سامنے اپنی بات رکھیں. تموتھیوس کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک. نو ون از دیئر، اونلی جیسس کرائسٹ. انسان اور خدا کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے. تو خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو سنے گا، ناراستی سے پاک کرے گا اور آپ کو معاف کرے گا، آپ کو بحال کرے گا. یہاں پہ دنیا میں بلیک میلنگ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے، اور خدا کا کلام اس طرح کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا. خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے کا فضل عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.